बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हैदराबाद न्यूज़ की जानिब से बरक़ात रिज़वी आपकी खिदमत में तवज्जो तलब के साथ हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पे लाइक कीजिएगा और अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिएगा ताकि इसको मज़ीद बेहतर बनाया जा सके। तो नाज़रीन, हमेशा की तरह पहले डोमेस्टिक इश्यूज़ से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद वक्फे के बाद जाएंगे इंटरनेशनल पर। तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि इस वक्त न सिर्फ हैदराबाद बल्कि पूरे पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है जिसे हेपेटाइटिस A-B-C कहा जाता है। हेपेटाइटिस की वजह से मुल्क में तकरीबन डेली 400 से ज़ायद अमवात रिपोर्ट हो रही हैं और ये पिछली आदाद शुमार के मुताबिक जो हैं वो कई लाख के करीब अमवात हुई हैं। और ये हेपेटाइटिस A-B-C या हेपेटाइटिस क्यों होता है, मैं पहले मुख्तसर सा उस पर रोशनी डालूँगा ताकि आपको पता लगे कि इसकी जो तबाहकारी है और वैसे भी जो सूरत हाल है पाकिस्तान की। इस वक्त पाकिस्तान 3 बड़े इश्यूज़ से गुज़र रहा है जिसमें जो है अभी हम कोरोना से बमुश्किल निकले हैं और उससे पहले हम पोलियो में थे। पोलियो बदस्तूर चल रहा है और पाकिस्तान पोलियो से नहीं निकल पा रहा। ये बेसिकली तो ये इंटरनेशनल इशू है, बस हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ जो हैं पोलियो से निकल गई हैं और उन्होंने पोलियो पे काबू पा लिया है। तो ऐसे ही जो है कोरोना पे अब जो आदाद व शुमार आ रहे हैं उसके मुताबिक हेपेटाइटिस जो है उसकी वजह से बड़े शदीद नुकसानात का सामना है। तो मैं इस पर रोशनी डालता चलूँ कि हेपेटाइटिस होने की बेसिक वजह क्या है। सबसे पहले तो खाने पीने की गैर मायारी अशिया, पीने का के लिए पानी, गंदा पानी और फिर डॉक्टर्स या बिलखुसूस जो अताई डॉक्टर्स हैं वो न सिर्फ सिरिंजेस बल्कि जर्राही आलात जो हैं उनका गैर मायारी तरीके से इस्तेमाल करना, इसी के साथ साथ पुरानी सिरिंजेस को यूज़ करना और फिर साथ ही साथ ये जो मनशियात के आदी लोग जो हैं वो इसमें मुब्तला वो हेपेटाइटिस का आम तौर से शिकार होते हैं। अब हम मैंने जैसे अर्ज़ किया कि 400 से ज़ायद अमवात डेली पाकिस्तान में रिपोर्ट हो रही हैं। मैं अब बिलखुसूस हैदराबाद पर रोशनी डालता हूँ। हैदराबाद में पीने के पानी का निज़ाम जो है वो तबाह हाल है। किसी ज़माने में जो है वो बेहतरीन तरीके से फ़िल्टर प्लांट काम कर रहे थे और फ़िल्टर पानी की सप्लाई आधे शहर को मुमकिन हो सकी थी। तो वो मगर उसके बाद वो आधा शहर भी फ़िल्टर पानी के पीने से या फ़िल्टर पानी हासिल करने से महरूम हो गया। न सिर्फ पानी हासिल करने से महरूम हो गया बल्कि किसी किस्म का भी मीठा पानी लेने से शहर का बहुत बड़ा हिस्सा महरूम है। तो उसकी वजह से जो शहर के लोग हैं वो ड्रिलिंग के बाद ज़मीन के पानी से अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को वो पूरा कर रहे हैं। तो अब क्योंकि ज़मीन से जो पानी निकलता है उस पानी का वो लेवल नहीं होता, उस पानी में नमकियात ज़्यादा होते हैं, उस पानी का वज़न ज़्यादा होता है, उस पानी में बहुत सारे केमिकल्स शामिल होते हैं जो किसी भी तरह से पीने के लिए तो सूदमंद साबित नहीं हो सकता। तो एक वजह ये भी है कि हैदराबाद
شہر میں اور بلکہ پورے ملک میں جو ہے ہیپاٹائٹس کے مریضوں کی تعداد میں بدستور اضافہ ہو رہا ہے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ آج ہمارے اس پروگرام سے میں چاہوں گا کہ وہ جو ہیپاٹائٹس کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہیپاٹائٹس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے، تو انہیں بتایا جائے کہ ہیپاٹائٹس جو ہے پیلا یرقان ہے، جو بنیادی طور پہ وہی غذا یا پھر بلڈ ٹرانسفیوژن یا پھر بلڈ کے کانٹیکٹ سے، کہ جس کو ہیپاٹائٹس ہے اس کا بلڈ آپ کی اسکن پہ لگا اور وہ اسکن پہ لگ کے اسکن نے ایبزارب کیا تو ہیپاٹائٹس ٹرانسفر ہو جائے گا، یا پھر میاں شوہر کو ہیپاٹائٹس ہے تو بیوی کو ہونے کے امکانات ہیں۔ خوش آئند بات یہ ہے کہ گزشتہ دنوں ہیپاٹائٹس ڈے سیلیبریٹ کیا گیا جو انٹرنیشنل لیول پہ تھا۔ اس میں WHO اور آغا خان یونیورسٹی کے اشتراک سے پاکستان میں یہ منعقد کیا گیا تھا۔ تو اس کے لیے اس وقت پرائم منسٹر پاکستان نے یہ اعلان کیا کہ ہم ہیپاٹائٹس پہ 2030 تک قابو پا لیں گے، مگر میں خدا کرے کہ ایسا ہو، کیونکہ 92-93 سے پولیو کی کیمپین مسلسل پاکستان میں چل رہی ہے اور اس پولیو پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ آج تک کی تاریخ میں پولیو پہ قابو نہیں پایا جا سکا ہے۔ اس کو کم و بیش 28 سے 30 سال ہو گئے ہیں جو کنٹینیوسلی اس پہ جو ہے مہم جوئی کی جا رہی ہے۔ تو ہیپاٹائٹس بھی کچھ اسی سے ملتا جلتا مرض ہے، تو خدا کرے کہ 2030 تک اس پہ قابو پا لیا جائے، مگر یہ صرف اور صرف حکومت کا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے عوام کو پولیٹیکل ول، عوام اور صاحب الرائے لوگ، مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد، ان کی باہمی اشتراک سے اس پہ قابو پانا ممکن ہے۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ابلاغ بہت اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ابلاغ جو ہے وہ لوگوں کا مائنڈ بنانے میں، لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے میں، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ لہٰذا ابلاغ کو اپنی ذمہ داریاں پوری کرنی ہوں گی تاکہ پاکستان کے عوام الناس تک یہ میسج جا سکے کہ اس بیماری سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو میں اسی کے ساتھ ایک وقفے کی طرف جاؤں گا، پھر حاضر ہوں گے دوسرے موضوعات کے ساتھ۔ جی ویلکم بیک ناظرین، میں اب حاضر خدمت ہیں انٹرنیشنل معاملات پہ تجزیہ۔ میں عرض کرتا چلوں کہ جو سب سے بڑا ایشو ہے اس وقت دنیا کا، وہ تو چائنا، انڈیا اور پاکستان، اور پھر چائنا امریکہ کے درمیان جو جنگی صورتحال ہے یا جو کولڈ وار چل رہی ہے، وہ سب سے بڑا اہم ایشو ہے۔ گزشتہ دنوں امریکہ کے جو عسکری معاملات پہ رائے کرتے ہیں، تبصرہ کرتے ہیں، جو اس پہ ریسرچ کرتے ہیں یا جو اس کے ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے اس بات کا پہلے بھی روشنی ڈالی تھی اور
یہ ذکر کیا تھا کہ بحر ہند اور چائنا سی یہ دو بہت ہی امپورٹنٹ اوشینز ہیں جس پر امریکہ کو توجہ دینی چاہیے۔ ابھی پھر انہوں نے کہا ہے، اب ان کا کہنا یہ ہے کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ بحر ہند اور چائنا سی میں ہونے جا رہی ہے، اس کی تمام تر تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ بظاہر ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ میں نے اپنے گزشتہ پروگرامز میں اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اب جو تیسری جنگ عظیم ہوگی وہ سمندر میں ہوگی، اور ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے کہ تیسری جنگ عظیم سمندر میں ہوگی۔ تو انہی سے ریلیٹڈ دوسری جو صورتحال ہیں، مثال کے طور پر سعودی عرب پر دباؤ ڈالا جاتا رہا کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرے، گو کہ سعودی عرب نے اس میں اپنی جو ہے وہ دو ٹوک رائے دی تھی کہ اسرائیل کو اس وقت تک تسلیم نہیں کرے گا سعودی عرب جب تک فلسطین کے مسئلے کا حل نہ تلاش کر لیا جائے، بلکہ اسے پایۂ تکمیل تک نہ پہنچایا جائے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب نے اپنے ہوائی اڈے اسرائیل کو استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ سعودی عرب کے محمد بن سلمان جو ولی عہد ہیں اور بادشاہ شاہ سلمان کے صاحبزادے ہیں، آج کل پالیسیز انہی کی طرف سے بنائی جا رہی ہیں، انہی کی طرف سے دی جا رہی ہیں، تو ان کا جھکاؤ جو ہے وہ اسرائیل کی طرف ہے۔ اس کی وجہ واضح ہے کہ اسرائیل کے ساتھ ان کے تعلقات بہتر اس لیے ہو رہے ہیں کہ امریکہ کا دباؤ سعودی عرب پر موجود ہے، اور شاہ محمد بن سلمان کو جو ہے شہزادہ محمد بن سلمان کو جو ہے ولی عہد بنانے میں یا بادشاہ کا نمبر 2 بنانے میں امریکہ نے بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، اور ابھی بھی امریکہ نے انہیں سہارا دیا ہوا ہے۔ مگر ان ساری صورتحال کے ساتھ جو ہے سعودی عرب میں باپ اور بیٹے مطلب محمد بن سلمان اور بادشاہ شاہ سلمان کے درمیان جو ہے اقتدار کی رسہ کشی شروع ہو گئی ہے، ناراضگی ہو گئی ہے، کیونکہ شاہ سلمان جو ہیں وہ اسرائیل کے شدید مخالفوں میں شمار کیے جاتے تھے اور ہیں، جبکہ بیٹے نے اسرائیل کے ساتھ نہ صرف دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے بلکہ گلے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کے درمیان اور وہاں خاصی رسہ کشی پائی جاتی ہے۔ در حقیقت امریکہ کی کوشش یہ ہے کہ وہ او آئی سی 57 مسلم ممالک کی اور ایک آرگنائزیشن ہے، ایک تنظیم ہے جس کے تحت جو ان کے ایجنڈے میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ یہ 57 ممالک ایک دوسرے کی نہ صرف صنعتی ترقی، ملک کی ترقی اور اقتصادی ترقی اور دیگر جو جدید چیزیں آ رہی ہیں اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ تو اس تنظیم کو امریکہ چاہتا ہے کہ سعودی عرب لیڈ کرے، سعودی عرب وہ اس کو لیڈ کرتا رہے تاکہ وقت ضرورت وہ مسلم ممالک کو اپنے حساب سے سعودی عرب کے ذریعے ڈیل کر سکیں۔ تو جبکہ ایسا نہیں ہے، اس میں موجودہ صورتحال میں یہ جو او آئی سی ہے وہ مختلف دھڑوں میں بٹ گئی ہے، جس کی واضح مثال اس طرح موجود ہے کہ قطر نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے بالکل واضح الفاظ میں منع کر دیا ہے، نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ اپنا پالیسی اسٹیٹمنٹ ابھی ریسنٹلی دیا ہے کہ جب تک فلسطین کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، اس کے فلسطینیوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا، ہم کسی بھی صورت میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو میں عرض کرتا چلوں کہ
سعودی عرب میں یہ جو OIC پہ سعودی عرب کی گرپ کم ہو رہی ہے، نہ صرف گرپ کم ہو رہی ہے بلکہ سعودی عرب کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ ناکامی کی طرف جا رہی ہے۔ تو اچھا، ان ساری چیزوں کا محور اور مرکز بنیادی طور پہ جو ہے وہ ہمارا سی پیک ہے، گوادر پورٹ ہے۔ گزشتہ دنوں جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ سعودی عرب نے سی پیک میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی، مگر وہ ناگزیر وجوہات کی بنا پہ انہیں اسے بیک آؤٹ کرنا پڑا، نکلنا پڑا۔ تو وہ تفصیل میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں دی تھی۔ تو اب جو ہے سی پیک جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ہی امپورٹنٹ منصوبہ ہے۔ اس سی پیک کی تکمیل، اس سی پیک کی ترقی، اس سی پیک پر عمل درآمد جو ہے وہ پاکستان کی بقا کے ساتھ وابستہ ہے۔ اسی کے ساتھ ایک بریک لوں گا، پھر حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک۔ تو بات ہو رہی تھی سی پیک کی۔ بنیادی طور پہ سی پیک کے لیے، سی پیک سے ریلیٹڈ معاملات میں چائنا نے انڈیا کو واضح الفاظ میں کہہ دیا ہے کہ وہ اگر سب کانٹیننٹ میں رہنا ہے تو وہ امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کم کرے، پاکستان اور چائنا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ جو ہے اس کو بند کرے۔ جن علاقوں پہ جو ہے چائنا بیٹھا ہے وہ بدستور بیٹھا رہے گا اور انڈیا کو اس موجودہ پوزیشن سے پیچھے ہٹنا ہوگا۔ انڈیا نے، بلکہ مودی گورنمنٹ نے، نہ صرف مودی کے جو ہواری ہیں انہوں نے اپنی عوام کو جھوٹے وعدے، جھوٹے دلاسے، جھوٹی خبریں، نہ صرف میڈیا نے جھوٹی خبریں پھیلا کے اور انہیں جو ہے گمراہ کیا، انہیں بدظن کیا۔ اس کی وجہ سے جو ہے ملک میں صورتحال مودی حکومت کی بہت زیادہ خراب ہے۔ نہ صرف میڈیا شور کر رہا ہے، اب تو اپوزیشن شور کر رہی ہے کہ انہوں نے، اچھا، ان ساری صورتحال کی وجہ سے انڈیا جو ہے وہ اپنے پڑوسیوں کی نظروں میں بھی جو ہے اپنا مقام کھو چکا ہے، اور اب انڈیا جو ہے وہ اس سرحد کو بارڈر کو چھوڑ کے جو ہے سمندر میں، بحر ہند میں مشقیں شروع کر دی ہیں۔ وہ آگے جو ہے امریکہ کی پشت پناہی پہ جو ہے چائنا کے لیے تیاریاں کر رہا ہے۔ تو میری یہ تجویز ہے کہ چائنا کی جانب سے بھی یہ جیسے بارہا کہا گیا ہے کہ انڈیا کو اس موضوع پہ سوچنا چاہیے، ادروائز وہ انڈیا جو ہے تباہی کے دہانے پہ کھڑا ہوا ہے۔ آپ نے گزشتہ دنوں سنا ہوگا کہ انڈیا میں جو ہے علیحدگی کی ایک نہیں تین چار تحریکیں جو ہیں وہ پروان چڑھ رہی ہیں۔ انڈیا کے ٹکڑے ہونے میں اب کوئی کسر باقی نہیں رہی ہے۔ تو میں تو اپریشیٹ کرتا ہوں ہمارے عسکری اداروں کو کہ جنہوں نے
جو ہے سرحدی معاملات کو نہ صرف بڑے خوبی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو لک آفٹر کر رہے ہیں، اور جہاں جہاں بھی لائن آف کنٹرول پر جو ہے وہ خلاف ورزیاں ہوتی ہیں اس کا بدستور اسی حساب سے جواب دیتے ہیں کہ جو انڈیا سے ڈائجسٹ ہو سکے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ سوائے انڈیا کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہت بہتر کمفرٹیبل پوزیشن میں ہے، اور مراسم بھی اس کے بہت بہتر ہیں، اور یہی پاکستان کے لیے خوش آئند بات ہے۔ تو آپ سب ہمارے عسکری محکموں کو، افواج پاکستان کو سلام پیش کریں کہ انہوں نے پاکستان کی جو سرحدی باؤنڈریز ہیں انہیں ماشاءاللہ بہت عمدہ طریقے سے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور وہ اسی طرح سے انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔